13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे तेरे पेट ਦੀਆਂ कचरियां सड़कों पर करप्शन कम हो सकती है करप्शन मतलब 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रयास खत्म होने के बाद रेहान खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। आप लोगों के जो आईपी एड्रेसेस हैं वहाँ तक एक्सेस दें स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि ये तो प्राइवेसी है ना, और इसी की बुनियाद पे लोग इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। वही अगर आप वो देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने क्लाइंट को एक्सपोज करें टुवर्ड्स स्टेट ना। ये एक तो आपने ये किया कि डिस्टेंस चले गए, उसके बाद पिक एंड चूज़ मीडिया के अंदर एक डिवाइड आपने लाई, और साथ में कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल भी किया। हुआ क्या है, आज हम क्यों रोना रो रहे हैं कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यकीन करते हैं? क्योंकि आपने मीडिया के अंदर डिवाइड और कंट्रोल के जरिए जो मेन स्ट्रीम उन्हीं लोगों को बुला के ब्रीफ करें ना, चाहे वो डिजिटल पे बैठे बिल्कुल ऐसे, बट इनकी क्रेडिबिलिटी को आप बिल्कुल बॉटम पे लेके चले गए हैं। और आईटी का बिजनेस देखा ना, बाकी बिजनेस से बड़ा डिफरेंट है जी। अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अदरवाइज की है, उसने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, शायद उसको यहाँ से शिफ्ट होने में मंथ्स लगे, ईयर्स लगे, बट आईटी का बिजनेस मेरे ख्याल में 2 से 10 घंटों के अंदर किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो अपने लोगों के साथ आप ये रवैया अपनाएं कि उनके मुतालिक आप अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इश्तिहारात चलाएं, और किसी अदालत से कोई उनको फैसला हुए बगैर आप टेररिस्ट डिक्लेयर करें। मैं समझता हूँ कि रियासत का ये रवैया तो चीज़ों को और ज़्यादा संगीन बना देगा। आप यकीनी तौर पे, हम आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे, इस मुल्क के अंदर आप सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो कि बड़ा अच्छा जज्बा है, बड़ी अच्छी सोच है और दुरुस्त इक़दाम है। लेकिन मैंने कहा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो आपसे कहीं ज़्यादा बला का ज़हीन सियासतदान था, बड़ा शातिर आदमी था, लेकिन अकेले ये काम वो भी नहीं कर सका था। तो आप अकेले करने चले थे, तो आज आप हमारे सामने बैठे हैं। तो बेहतर ये है कि पॉलिटिकल कॉन्सेंसस और सियासी जमातों की ताकत के ज़रिए चीज़ों को मेक श्योर करें। और मैंने कहा इसकी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल हमें रिसेंट पास में मिलती है, 18वीं तरमीम। उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि शायद वो किसी और को नापसंद थी, लेकिन सियासतदान क्योंकि इकट्ठे थे, उन्होंने इसको मेक श्योर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, ख़ासकर ये जो एहतजाज हालिया हुआ और उसके नतीजे में जो इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट्स हुई, उसका फॉल आउट अभी तक जो है वो चल रहा है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। हुकूमत जो है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक मौक़िफ़ है। पीटीआई जो है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना एक मौक़िफ़ है। और इसके बीच में जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का पिछले तकरीबन 15 सालों से हमने देखा है कि एक राइज हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता रहा, उसके नतीजे में फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिबेट भी होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ना सिर्फ सहाफ़ी के लिए बल्कि जो नाज़रीन हैं, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए भी, कि कौन सी खबर जो है वो सच है और कौन सी खबर जो है वो झूठ है। और जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से इंटरनेट की सूरत हाल है, जिस तरह से सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो सूरत हाल है, उसकी बुनियाद अगर हम देखें तो उसके पीछे ये तमाम मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इफेक्ट हो रही है और दूसरी तरफ आपकी मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हो रही है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब इफ्तिखार शिराजी साहब, आप ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ के, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया शिराजी साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो इंटरनेट जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, और बाकी जो नेटवर्क्स हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा, कल बहुत ज़्यादा थे और कुछ दिनों से, और ये तमाम का ताल्लुक जो आपको मालूम ही है कि जब ये यहाँ पे एहतजाज हो रहा था उस दौरान ये सारा कुछ किया गया। तो अब आप क्या समझते हैं कि इसके करने से एक तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है ज़ाहिर है उसको वो भी इफ़ेक्ट करती है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा जो आज मैं सुबह सुन रहा था एक चैनल के ऊपर
یہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ان کی ایسوسیشن ہے، ان کے کوئی ہیڈ تھے، کوئی وہ بتا رہے تھے جی کہ کتنے ملینز کا ہمیں نقصان ہوتا ہے جب یہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ وحید، ایک تو مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے بہت مہربانی آپ کی. انفیکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پہ بھی نہیں، پوری دنیا میں. آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ 2016 کے جب امریکی الیکشن تھے، گویا کہ وہاں پہ بھی جو سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ تھی کہ سوشل پلیٹ فارم کا استعمال کر کے شاید اوپینین کو ایک طرح سے ڈائیورٹ کیا گیا کسی ایک طرف. تو میرا خیال میں یہ ایک نئی ریئلٹی ہے اس ورلڈ کی، جس کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بجائے یہ کہ آپ کوئی ایسے میز لیں کہ جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں ایک طرح سے. رادر یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم انٹرنیٹ سے جڑا ہے، اور انٹرنیٹ سے آپ دنیا کا کاروبار چلتا ہے بلین آف ڈالرز میں. آپ دیکھیں گویا کہ جتنے بھی بہت بڑے اب تو سٹورز آن لائن ہیں، ان کا اربوں ڈالرز کا بزنس اسی انٹرنیٹ کے تھرو ہوتا ہے. امریکہ کا میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ ان کا جو سالانہ ڈیجیٹل میڈیا کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ تقریباً $200 بلین پلس ہے وہ. جی بالکل ایسا. اب یہ مارکیٹ، اور پاکستان کی بھی آئی تھنک کہ پاکستان کے اندر بھی ہمارا جو کنونشنل میڈیا ہے، روایتی میڈیا جس میں ٹی وی چینلز ہیں، ریڈیو ہے، اخبارات ہیں، وہ بہت زیادہ یعنی فائنینشیلی اس وقت کافی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. میں آپ کو ویریفائڈ ایک طرح سے یہ سٹیٹس دے رہا ہوں کہ آلموسٹ 70 to 80 بلین روپیز کا جو بزنس ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ شفٹ ہو گیا ہے. صحیح. اور آپ کے مین اسٹریم میڈیا کے لیے کہیں ہارڈلی 10 to 16 بلین. گویا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ آپ کا جو ایڈورٹائزرز ہے، اور آپ مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں سے پوچھیں کہ جو ان کی مارکیٹنگ کو ڈیل کرتے ہیں، آپ جتنے بڑے بڑے ادارے کے جو پہلے آپ کے ساتھ بڑے وارملی انٹریکٹ کرتے تھے اور آپ کو بزنس دیتے تھے، اب وہ آپ کو فلیٹلی کہہ دیتے ہیں کہ جی سوری، ہم آپ ڈیجیٹل پہ چلے گئے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے کوئی ہمارے پاس بجٹس نہیں ہیں. تو میرا خیال میں ایک ریئلٹی ہے. بٹ اگین اس کو لے کے جو آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی بات کی کہ فیک نیوز جو ہے وہ بہت بڑا ایک پری ڈومیننٹ ایلیمنٹ ہے، کہ جس کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی نیریٹو بلڈنگ کی جاتی ہے کہ جو بعض اوقات بڑی بیس لیس ہوتی ہے. وہ ایک لنڈن کے اندر کسی بچی کے قتل کے اوپر جس طرح فائٹ شروع ہوئے، یا پاکستان کے اندر آپ نے ایک کالج کی بچی کے ساتھ کہ جو تھا نہیں کچھ، آپ کو معلوم ہے زیادتی کا معاملہ، اس کے بعد پورے پنجاب کے اندر کالجز سے بچے باہر آئے اور کیا کچھ وہاں پہ نہیں ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سب کچھ فیک تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال میں اب تک تو ہم نے ایک پینک بٹن دبایا ہوا ہے اسٹیٹ آف پاکستان نے، اور چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے فائر وال سے لے کے انٹرنیٹ کو سلو کرنا، وی پی اینس کو رجسٹر کرنا، باقی میرے خیال میں اقدامات. یہ رجسٹریشن کا جو معاملہ ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی ٹھیک ہے، کافی کمپنیز ہیں، وہ لوگ جو کہ ریگولر بزنس کرتے ہیں انہوں نے تو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیا ہے انہوں نے رجسٹر، لیکن انڈیویجولی جنریٹڈ کانٹینٹ جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان کی تعداد ہنڈریڈز آف ملینز میں ہوگی، تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو رجسٹر دیم سیلف؟ نہیں میرا خیال ہے دنیا میں بھی یہ کوئی انفیکٹ پریکٹس نہیں ہے نا کہ آپ لوگوں کے جو آئی پی ایڈریسز ہیں وہاں تک ایکسیس دیں اسٹیٹ آف پاکستان کو، کیونکہ یہ تو پرائیویسی ہے نا، اور اسی کی بنیاد پہ لوگ ان پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں. وہی اگر آپ وہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ایکسپوز کریں ٹورڈز اسٹیٹ نا، تو کل کو تو ان کے لیے پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال میں یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یوٹیوب کو بند رکھا، اور ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہاں پہ آپ آفیسز کھولیں اور پھر ہمیں اس طرح کا ایکسیس دیں. تو میرا خیال ہے کوئی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ کو اس طرح کا کوئی ایکسیس نہیں دے گا کہ جس میں آپ وہ اپنے کلائنٹس کو ایکسپوز کرے آپ کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے جو بھی ایک بیانیہ آ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایکچوئل نیوز ہے، جو میئرز گورنمنٹ لے رہی ہے، ڈو یو تھنک کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ درست نہیں ہے، چاہے وہ لوکل پولیٹیکل چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے پی ٹی آئی کی شکل میں، اپوزیشن کی شکل میں، یا انٹرنیشنلی ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے عناصر بھی داخل ہو جاتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دے آر اگینسٹ آر ملٹری. یہ ساری چیزیں ہیں یقیناً، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کچھ معاملات پہ تو کھل کے، کچھ معاملات میں سفارتی کچھ قدغنیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ کھل کے آپ کہہ نہیں سکتے. میرا خیال ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی کا آخری اجلاس ہوا ہے
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں کہ جو پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کے لیے جہاں پہ مختلف گروپس ہیں وہ بلوچستان کے اندر ہوں، خیر پختونخوا کے اندر ہوں آن گراؤنڈ، یا اس طرح کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر ایک انریسٹ کی سول وار کی فضا پیدا ہو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ درست بات بھی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کہ کلبھوشن جادیو نے کیا ایڈمٹ کیا، یہ کیا بالکل کہ سرٹن گروپس کو وہاں پہ فنڈنگ ہو رہی تھی. کس لیے فنڈنگ ہو رہی تھی؟ پاکستان کے اندر ایک انریسٹ کی فضا پیدا کرنے کے لیے. تو میرا خیال میں یہ ایلیمنٹس تو ہے، ہم بڑی ہاسٹائل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، دس از اے ریئلٹی. تو اب اس میں فرق کیسے کریں گے؟ مطلب ایک ہے کہ دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی پوری فریز پڑھیں تو اس کے ساتھ کچھ کمپلشنز بھی ہیں، جس میں ڈیفینس ہے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں سوورنٹی آف پاکستان ہے، باقی چیزیں ہیں. لیکن یہ اتنی کنفیوزنگ ہو جاتی ہیں کہ پھر اس کے اندر ایک لکیر کھینچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. درست کہہ رہے ہیں کہیں حد تک آپ، لیکن میرے خیال میں ہمیں اپنے کنڈکٹ کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا. کسی زمانے میں اسی طرح کی ڈیبیٹ میں ہم بیٹھے تھے اور میں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا وہاں پہ کہ سرحد کے اس پار ہندوستان کا میڈیا کیوں رسپانسبل ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ فالٹ لائنز تو ہیں. کشمیر ایک بہت بڑی فالٹ لائن ہے وہاں پہ، ناگالینڈ، منی پور، یو نیم اٹ، خالستان. بٹ وہاں کا میڈیا ان ایشوز کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتا، ان کے اوپر ایک لفظ تک کیوں نہیں کہتا؟ تو ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس وہی یہ ہے کہ وہاں کی جو اسٹیٹ ہے وہ میڈیا کو انگیج کرتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتی ہے. یہاں پہ کیا کرتی؟ یہاں پہ آپ میرے خیال میں بطور ورکنگ جرنلسٹ اگر آپ کی مسکراہٹ، آپ کا کہکا مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ میڈیا کو ایز ایک اپوننٹ پارٹی کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو جب آپ ایک یہ کوئی بھی گورنمنٹ کیوں نہیں سمجھتی؟ مطلب آپ پیچھے جتنی بھی گورنمنٹس ہم نے 80 سے مطلب ہوش بھی سنبھالا اور جرنلزم بھی کرنا شروع کر دی تھی، اس سے لے کے ابھی تک حکومت میں لوگوں کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے میڈیا کے بارے میں. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ بالکل 360 ڈگری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. they never learnt anything. بالکل یو رائٹ، بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کے رویے جو ہے اس کے اندر ایک پینڈولم گویا کہ ایک ہے کہ کبھی آپ اس طرف کھڑے ہیں تو کبھی وہاں پہ کھڑے ہیں. تو میرا خیال میں یہی ہوتا ہے کہ اس وقت تو ریاست پاکستان کو خطرہ ہے نا، کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ہے. اسٹیٹ آف پاکستان کو پرابلم ہے کہ آپ کے 2 پروونس کے اندر جس وقت صورتحال چل رہی ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں قرم کے اندر دیکھیں ابھی تک قرم کے اندر تو وہی میرا سوال یہ ہے کہ آپ سفارتی کو پرابلمز ہیں یا کچھ اور ہیں، جب ریاست پاکستان کی وجود کو خطرہ ہو تو آپ کس مسئلت کا شکار ہیں؟ پھر آپ کو میڈیا کے ساتھ بیٹھ کے کم از کم بیک، تو ان لوگوں کو کیوں نہیں گورنمنٹ کیوں نہیں آ کے بریف کرتی؟ کبھی مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس لیے جب سے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے کبھی کسی مطلب سارے لوگوں کے کراس دا بورڈ جو ہے کچھ آئیڈیالوجیکل پرابلم ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے، کچھ فائنینشیل پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھئی ساروں کو بلا کے ہم بریف کریں اس وقت کیا چیلنجز ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کو، پولیٹیکل کیا ہماری پریورٹیز ہیں، ہم کیا کس طرح سے رہنا چاہتے ہیں، اپوزیشن کو کیسے رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، میرا خیال میں ان کی برسہ برس سے جو ایک ہیبٹ رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد جو پہلا آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ میڈیا سے ڈسٹینس ہو جانا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے پک اینڈ چوز. یہ یقیناً ایسا ہی ہے، ڈیوائڈ تو نظر آ رہی ہے میڈیا کے اندر آپ کو. نہیں، گورنمنٹ تو کبھی پک اینڈ چوز نہیں کرتی، بالکل سب کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے. ایک تو آپ نے یہ کیا کہ ڈسٹینس چلے گئے، اس کے بعد پک اینڈ چوز، میڈیا کے اندر ایک ڈیوائڈ آپ نے لائی اور ساتھ نے کہیں نہ کہ اس کو کنٹرول بھی کیا. ہوا کیا ہے آج ہم کیوں رونا رو رہے ہیں کہ لوگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر یقین کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے میڈیا کے اندر ڈیوائڈ اور کنٹرول کے ذریعے جو مین اسٹریم انہی لوگوں کو بلا کے بریف کریں نا، چاہے وہ ڈیجیٹل پہ بیٹھے بالکل ایسے، بٹ ان کی کریڈیبلٹی کو آپ بالکل باٹم پہ لے کے چلے گئے ہیں. تو جب کوئی ہیپننگ بھی ہوگی اور آپ کا میڈیا کمپلیٹلی سائلنٹ ہوگا اس کے اوپر، تو مجھے بتائیں کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے. اور یہی میں کہتا ہوں کہ آپ نے تحریک انصاف کو 2022 میں جب ان کی حکومت گئی ہے، گویا کہ ایک ریالٹی ہے، بہرحال ماننا پڑے گا کہ بلیک آؤٹ رہا ہے. 2 سال تک آپ نہ اس شخص کا نام لے سکتے تھے، نہ اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو آپ نے کور کیا. لیکن 8 فروری 2024 کے الیکشن کو کیا ہوا؟ فارم 45 کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا خیال میں آپ نے اپنے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ یہ کیا ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا کے جس کو آپ
कर सकते थे इस्तेमाल रियासत को बचाने के लिए और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपने उसकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल फारिग कर दिया है, लोग अब उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा। एक तो ये कि इन्फॉर्मेशन के फ़्लो को ठीक करें, जब भी कोई हैपनिंग होती है वही उसके बाद जो सबसे पहले काम रियासत करती है कि गेट कीपिंग, गोया कि जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है उसको रोका जाता है, लोगों के एक्सेस को डिनाई किया जाता है। आज क्यों इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थीरीज मार्केट के अंदर फ्लो कर रही हैं कि कोई 12 से लेकर 278 का फिगर बता रहा है कि लोग शायद मारे गए हैं। वजह यह है कि आपने डिनाई दी, डिनाइल में चले गए, आपने मीडिया के एक्सेस को आपने डिनाई किया, आपने इन्फॉर्मेशन के फ़्लो को रोका। तो जो डैमेजेस अब हो गए हैं, अब उनकी रिकवरी के लिए आपको टाइम चाहिए और आप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर गौर करने के लिए तैयार नहीं है कि हम कम से कम एक सर्टन एक वक्त होता था, आपको भी याद होगा कि देखें अखबारात के अंदर एडिटर्स को बुलाया जाता था, फिर जो रिपोर्टर्स होते थे सीनियर उनको बुलाया यानी मुख्तलिफ टीयर्स जो हैं जर्नलिज्म के, अगर टीवी चैनल्स होते थे तो उनके डायरेक्टर न्यूज़ को बुलाया जाता था, उनके ब्यूरो चीफ्स को बुलाया जाता था, उनको बताया जाता था कि जी ये चीज़ें आप ऑफ द रिकॉर्ड उनके साथ इंटरेक्शन करें, आप उनको कॉन्फिडेंस में लें इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस करने के और भागने के। जी जी और बिल्कुल। उसकी वजह से ये सारी इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क के अंदर, एक अजीब किस्म की बेचैनी है, वो इसी वजह से आई थिंक मेरा ख्याल है। और कोशिश तो की है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, ही इज टॉकिंग टू द मीडिया, आई डोंट नो कि क्या वजह है। प्रोफेशनल आपको भी इस फील्ड के अंदर अच्छा खास, और मुझे तो कम से कम 3 दहाई से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इसके अंदर, जिसमें मैंने अखबारात में भी काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी पिछले 16-17 बरस से देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हम काम कर रहे होते हैं। तो जो हुकूमत वक्त की, एक तो पहले जैसे मैंने कहा कि गेट कीपिंग गोया कि इन्फॉर्मेशन के फ़्लो को रोकना, उसके बाद शुरू में शायद हमें लगता था जब प्रिंट मीडिया था कि प्रोफेशनल्स को एंगेज किया जाता था, जहाँ पे एडिटर्स की बात आप कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ्स थे जो ठीक है, मालिकान के साथ तो आपका रहते ही है इंटरेक्शन, लेकिन आप प्रोफेशनल्स के साथ भी रखते थे अपना ताल्लुक। लेकिन अब प्रीडोमिनेंटली क्योंकि मालिकान के साथ ज़्यादा है, और मालिकान बहरहाल मालिकान है, वो प्रोफेशनल्स तो नहीं है ना। अब वो किस तरह आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके मैसेज को किस तरह कंसीव करते हैं, और उसके बाद अपने प्रोफेशनल को क्या फीडबैक देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल के लोग हैं, आप उनको बुला के कम से कम, इवन कि वो आपकी अगर क्रिटिसाइज भी आपको कर रहे हैं किसी लेवल पे जाके, तो उनको भी आप एंगेज करें, उनको ब्रीफ कर, उनको बताएं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उनको बताएं, प्लेटफॉर्म्स पे जाएं आप, उनके प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपना नुक्ता नजर वहां पे बयान करें। एग्जैक्टली। तो वो जो एक गैप है वो फिल होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। ये जितना उन लोगों को मतलब वो ये उसका बंदा, ये हमारा बंदा, ये वो एक्चुअली ये बंदों वाला काम है ना, इसने आके सारी जर्नलिज्म को भी खराब किया है। उसमें फेक न्यूज़ प्रिवेल करती है, फेक न्यूज़ इसी में प्रिवेल करती है। जब आपने डिवाइड लेके आ जाते हैं और आप नहीं जाते उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि जहां मुमकिन है आपके ख्याल में बड़े हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस होते हैं, होने दें, बट जो जवाब आप दे रहे हैं वही आपका जवाब है, आपको कोई कंपेल तो नहीं कर सकता कि आप वो जवाब दें कि जो वो चाह रहा है। एग्जैक्टली। तो पेशेंस को रखिए। रियासत का तो काम ही देखे, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं आपका बड़ा भला का हौसला होता है। इन क्राइसिस को अब अपनी मर्जी के एंकर के पास जाना है, अपने मर्जी के चैनल पे। एग्जैक्टली। दिस आल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरी गवर्नमेंट, यू नो। और हम माजी में भी ये देखते रहे हैं, और यही काम बाकी एक पीपल्स पार्टी के अंदर ये चीज कम थी, जी हाँ, लेकिन पीटीआई के अंदर भी ये चीज देखी गई, वो भी इसी तरह पिक एंड चूज वाला काम करते थे। एग्जैक्टली। आज ये गवर्नमेंट जो है वो भी ये पिक एंड चूज वाला काम कर रही है, और जिसकी वजह से आई थिंक कि ये सारी इस वक्त जो प्रॉब्लम, और उसको अब कंट्रोल करने के लिए अब इंटरनेट और इन सारी जो चीजें हैं इनको अब आप डाउन कर रहे हैं या इनको आप डिनाई कर रहे हैं लोगों के एक्सेस, तो मेरा ख्याल ताकि कंटेंट जो है उसको वो किया जाए। तो फिर वही उसका देखें ना, उसका रिजल्ट उसका नेगेटिव ये हो रहा है ना शाही साहब के, वो जो बिजनेस वाली मैंने बात की कि रात को बच्चे जो काम करते हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, नौकरियां तो है नहीं है, पूरी रात जागते हैं, वो कोई अमेरिका में काम किसी के लिए कर रहा है, वो इंडिविजुअली उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, तो वो अगर टाइम पे वो प्रोजेक्ट नहीं देंगे तो देन दे आर गॉनर। फिर तो वो उन लोगों को भी आप मजबूर कर रहे हैं कि कोई और काम शुरू कर दें, और फिर आईटी क्राइम के अंदर जाएंगे। और आईटी का बिजनेस देखा ना, बाकी बिजनेस से बड़ा डिफरेंट है जी। अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अदरवाइज की है, उसने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, शायद उसको यहाँ से शिफ्ट होने में मंथ्स लगे, ईयर्स लगे, बट आईटी का बिजनेस मेरे ख्याल में 2 से 10 घंटों के अंदर किसी एक जगह से दूसरे को शिफ्ट हो जाता है, वो दे देगा किसी और को। तो मैंने पिछले दिनों भी किसी एक गुफ्तगू में स्टैट्स दिए थे कि कोई 9000 कंपनीज हैं कि जो यहाँ से अपना वाइंड अप करके तो वो दुबई जाके दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर हो चुकी हैं, पाकिस्तानी 9000 कंपनियां।
یہاں سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے چلے because گئے. of the political اب پرابلم کیا ہے, اس سے ہوا کیا ہے کہ اب ان کے لیبر تو گو گئے یہاں بیٹھی ہے, بٹ وہ جو ایک طرح سے ڈالرز یہاں پہ لینڈ کر رہے تھے وہ ڈالرز اب کہیں دبئی میں لینڈ کر رہے ہیں, اور جو آپ کو تھوڑا بہت ریمیٹنسز کے اندر ایک انکریز نظر آیا ہے وہ ان لوگوں کی سیلریز آ رہی ہیں بھائی میرے بھائی آپ کے پاس, وہ ایکچولی آپ کے پاس ریمیٹنسز اس طرح انداز میں نہیں آ رہی. تو کچھ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا, جیسے آپ نے کہا ابتدائی میں کہ کم از کم $3.5 ملین کا اگر آپ 24 گھنٹے میں بند رکھتے ہیں, اٹس اے ہیوج لاس. آف کورس. تو اگر آپ اتنا پہلے ہم یعنی وہ کیا کہتے ہیں ڈالرز نہ ہونے کی وجہ سے بھی پرابلم میں ہے, بالکل ایسے, اور بے روزگاری کی وجہ سے بھی پرابلم میں ہے, اور اوپر سے آپ اس طرح اور کرائم یعنی کی صورت حال یہ ہے کہ اسلام آباد جیسا شہر جس کو پچھلے 10-15 سال پہلے لوگ کہتے تھے یار پیسفل سٹی ہے, کراچی میں حالات خراب ہوتے تھے لوگ یہاں آ جاتے تھے. بالکل. اب یہاں پہ کوئی فرق نہیں رہا. یعنی اب دیکھیں نا مین سٹی کے اندر جو, اور خود پولیس اس بات کو مانتی ہے کہ کرائم کا ریٹ جو ہے وہ بڑا ہے, اور اس وجہ سے بڑا ہے کہ ظاہر ہے اس میں کچھ باہر کے ایلیمنٹ بھی ہیں, لیکن ہمارے جو بے روزگار لوگ ہیں جن کا کام نہیں ہے اور اوپر سے پریشر ہے اکانومی کا اتنا زیادہ, تو اس کو تو آئی ڈونٹ کہ یہ گورنمنٹ. میرے خیال میں آئی ٹی کا سیکٹر تو ایسا تھا کہ جہاں لوگ سیلف امپلائمنٹ میں جا رہے تھے, گویا کہ اسٹیٹ کے اوپر پریشر کم ہو رہا تھا. اس ملک کے اندر گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی G5 کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو آکشن کرتے اور پیسہ ملتا گورنمنٹ کو. بالکل ایسے 60% آپ کی یوتھ ہے, آپ کے پاس جابس دینے کے لیے ہے نہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آئی ٹی جو ہے بڑا ایک لوکریٹو قسم کا ایریا ہے جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو سیلف امپلائی کرتے ہیں, بٹ وہ بھی آپ جہاں اب یہ جو اس وقت یعنی جو کچھ چل رہا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن, اب مطلب کئی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے جی PTI کو بین کر دیں. اب سیاسی جماعتیں جو ہیں اب وہ اس کا نام بین کریں گے تو وہ کسی اور نام سے اس کو ختم تو آپ نہیں کر سکتے ہیں, وہ کسی اور نام سے جا کے الیکشن کمیشن میں انڈر دا لا جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں گے. تو مطلب یہ اپنے لیے خود یہ گورنمنٹ جو ہے اس قسم کے فیصلے کر کے یا سوچ کے جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے. ڈو یو تھنک؟ کل بھی کوئی اسی طرح کا سوال ایک مجھ سے ہوا تھا کسی ٹی وی ٹاک شو میں, اور میں نے وہی یہ کہا تھا کہ ایک تو ہم نے امریکہ جیسے بڑے ملک کو یہ درس دیا کہ افغانستان میں بلٹ کے بجائے آپ ڈائلاگ کے تھرو سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی, اور وہ کنونس بھی ہوئے, اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے, یہاں سے جو ایگزٹ ہوا وہ مذاکرات کے ذریعے ہوا. اور پھر ہم دیکھیں ایک ICC کا ایونٹ ہے کرکٹ کا لے کے, بڑا اپنے آج ٹریول ہندوستان کے ساتھ دبئی میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں نا, اور ڈائلاگ کے تھرو ہم نے اس معاملے کو ریزالو جیسا بھی ہوا کیا ہے. یا ایون کہ طالبان کے جن کے بارے میں اسٹیٹ کی یہ نیریٹو ہے کہ افغانستان اس وقت ہم پاکستان کے خلاف وہاں کی سوائل استعمال ہو رہی ہے, لیکن کیا ہم نے ان کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دیے ہیں کہ آج میں انگیجمنٹ نہیں ہو رہی ان کے ساتھ؟ تو جب ٹریڈ ہو رہی ہے انگیجمنٹ ہو رہی ہے, تو اپنے لوگوں کے ساتھ آپ یہ رویہ اپنائیں کہ ان کے متعلق آپ اپنے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اشتہارات چلائیں, اور کسی عدالت سے کوئی ان کو فیصلہ ہوئے بغیر آپ ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا یہ رویہ تو چیزوں کو اور زیادہ سنگین بنا دے گا, بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر دے گا. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ آج اس سے پہلے قدم تنظیموں کا کیا تھا, جو مذہبی نام بدل کے کام کرتے رہے, آج بھی چل رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا تھا کسی زمانے میں چودھری نثار علی خان جب وزیر داخلہ تھے انہوں نے کہا کہ جی بہت ساری پارٹی وچ از ان گورنمنٹ یو نو AP کے اندر گورنمنٹ میں ہے, بالکل نیشنل اسمبلی میں سینٹ کے اندر وہ لوگ سب سے بڑی جماعت ہے ایک طرح سے. پنجاب میں آلموسٹ 180-190 MPs ہیں. مطلب سمجھ نہیں آتی ہے کہ what kind of approach, یعنی یہ کیوں, مطلب ٹھیک ہے آپ کے PTI والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی, ان کے ساتھ اب یہ ٹھوکا ٹھاکی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. کل کو اگر آپ تنقید کر رہے تھے کہ انہوں نے غلط کیا, تو آج آپ اس سے بھی ایک نیکسٹ لیول پہ جا کے چیزوں کو آپ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ذریعے آپ شاید تھوڑی دیر کے لیے اپنے اقتدار کو تو بچا لیں, لیکن آپ نے بڑے اقتدار کریں, آپ کون آپ کو منع کرتے ہیں, آپ ایک پولیٹیکل طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کریں. PTI کو بھی چاہیے کہ دے شوڈ آلسو یو نو شو سم ان کو تو گریس, ان کو بھی مطلب یقیناً وحید میرا خیال 126 دن عمران خان یہاں بیٹھا رہا, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے میرا خیال ہے 400 میٹر بھی نہیں ہوگا. جی بالکل. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ ہیپنڈ, گورنمنٹ دیکھیں نون لیگ کی 5 سال کمپلیٹ کی ہے. یہ اور بات ہے نواز شریف کے خلاف جس طرح سے کیسز بنے ان کو پھر جس طرح سے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا الیکشن میں 18 کے اندر,
لیکن ان کی گورنمنٹ ایٹ لیسٹ اٹ کمپلیٹڈ دا ٹینیور. تو عمران خان تو 126 دن یہاں بیٹھ کے بھی خود بھی اس کی حکومت کو نہیں ختم ہوا. پارلیمنٹ کے اوپر جو کچھ ہوا, پی ٹی وی میں جو آپ تھوڑا سا اس دور میں چلے جائیں نا تو آپ دیکھیں اس وقت پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو گئی تھی. اور یہ بات میں نے نواز شریف صاحب کو جب وہ نااہل ہو کے مری سے پنجاب ہاؤس اور پنجاب ہاؤس سے جب وہ رائے ونڈ جا رہے تھے تو ایک نشست میں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب, میں نے کہا آپ دیکھیں آپ نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور حال میں زندہ رہنے کے لیے آپ نے کچھ کوششیں کی لیکن ناکام سا ہوئے ہیں. اور آپ نے اپنے جو قریب کے لوگ تھے, جس میں پرویز رشید تھے, جس میں مشاہد اللہ خان صاحب تھے, کہ جنہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جو کسی کو بری لگی تو آپ نے ان سے پورٹ فولیو واپس لے لیے. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس ملک کے اندر ملٹری کورٹس بنوائیں. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن آج آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. لیکن آپ کو میں نے کہا کہ یاد ہے 2014 کا دھرنا, اس وقت پولیٹیکل فورسز انکنڈیشنل آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے آپ کو ہمت دی. انہوں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اگر آپ سے ریزائن کے لیے کہا جا رہا ہے اپنا دیں, باقی ہم نمٹ لے دیں گے. تو انہوں نے آ کے نمٹا اس 126 دن کے دھرنے کو, اور عمران خان کو خالی ہاتھ یہاں سے جانا پڑا. اس کے بعد ہوا میں نے کہا کیا ہے کہ جب میں نے کہا کہ فوجی عدالتیں بنی تو کراچی کے اندر جو پہلا جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھا وہ ڈاکٹر عاصم حسین تھا, پیپلز پارٹی کا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کو آئسولیٹ کر کے آپ سے ان کو مار پڑی, پھینٹا لگا, اور آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے دیکھتے رہے. تو اس کے بعد جب آپ پہ کرائسس آئے ہیں تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. اور میں نے کہا کہ دیکھیں آپ یقینی طور پہ, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, اس ملک کے اندر آپ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, جو کہ بڑا اچھا جذبہ ہے, بڑی اچھی سوچ ہے اور درست اقدام ہے. لیکن میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو آپ سے کہیں زیادہ بلا کا ذہین سیاستدان تھا, بڑا شاطر آدمی تھا, لیکن اکیلے یہ کام وہ بھی نہیں کر سکا تھا. تو آپ اکیلے کرنے چلے تھے, تو آج آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ پولیٹیکل کانسنسس اور سیاسی جماعتوں کی طاقت کے ذریعے ان چیزوں کو میک شور کریں. اور میں نے کہا اس کی بڑی کلاسیکل اگزامپل ہمیں ریسنٹ پاس میں ملتی ہے, 18ویں ترمیم. اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ شاید وہ کسی اور کو ناپسند تھیں, لیکن سیاستدان کیونکہ اکٹھے تھے انہوں نے اس کو میک شور کیا ہے. تو آپ اگر سیاسی لوگوں کے ساتھ چلیں گے تو شاید وہاں سے آپ کو اسٹرینتھ بھی ملے گی اور سسٹم بھی باقی بچے گا, ورنہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول چلتا رہے گا. اب پی ٹی آئی کی اس میں کیا رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں جس طرح سے ان کی نیگوسیشن شروع ہوئی, ان فیکٹ آئی واز لاکڈ آؤٹ آف دا سٹی, آئی واز سم ویئر ایلس آن فرائیڈے, اور اس دوسرے دن اسلام آباد ہی بند ہو گیا. تو آئی اسپینڈ آلموسٹ 5 days شہر سے باہر تھا میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا یہاں پہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خبر یہ آ رہی تھی کہ جی یہ بات ہو گئی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ فائنل ہو گئی ہیں کہ بھئی ڈی چوک نہیں آنا, پیچھے کہیں رک جانا ہے. The point that I want to make is کہ پارٹی کے اندر ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اندر بہت بڑا ایک گیپ ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے پارٹی کی. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. خیر اس طرح کے پرابلمس دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رہے ہیں. گویا کہ ذوالفقار علی بھٹو جب جیل چلے گئے تو اس کے بعد بھی پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ بھی ہم نے دیکھی, اور اس سچویشن کو جس طرح ہینڈل کیا گیا, اگرچہ اسٹیبلشمنٹ ایک اپنی سوچ کے ساتھ چل رہی تھی, لیکن پیپلز پارٹی کے اس وقت کے قائدین کے اوپر بڑے سوال اٹھتے ہیں. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب ایگزائل میں گئے, اس کے بعد پارٹی کے اندر کتنے گروپس نئے ایمرج ہوئے, انہوں نے اپنی اپنی راہیں لیں. تو یہ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ الگ نہیں ہو رہا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو شخص جیل میں اس وقت بیٹھا ہے اس کی ڈیسپریشن پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کو ریڈ کرنا چاہیے کہ جس طرح کا وہ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں وہ بیانیہ اتنا اگریسو نہیں ہونا چاہیے. ایسے میں وحید کہ جب آپ بھی کسی اسی راستے سے ہو کے آئے ہوں تو میرے خیال میں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اور سیکنڈلی یہ اس کا نقصان دیکھیں عام لوگوں کو, ورکرز کو ہو رہا ہے, ریاست کے لوگوں کو, یعنی سب کو ہو رہا ہے نا, پورے ملک کو ایز اے کنٹری ہو رہا ہے نا سب کچھ. اور پھر میں آپ کو 2013 میں جب بڑی لیزر تھن میجورٹی کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت تھی خیبر پختونخوا کے اندر, اور اس وقت ایک انٹریکشن اسی طرح کا عمران خان کے ساتھ ہوا تھا, اور میں نے یہی جملہ اٹھایا تھا. میں نے کہا خان صاحب میں نے آپ کی پچھلے دنوں تقریریں سنی ہیں لکی مروت میں, بنو میں, آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں,
چھوٹے چھوٹے، کیونکہ آپ کی تو حکومت ہے اور آپ بطور پارٹی ہیڈ جا رہے ہیں، لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، آپ اس ملک کے اندر ایجوکیشن ریولوشن کی بات کر رہے ہیں. اور آپ نے جو کہا تھا نا کہ 1 man 1 school، آپ اوورسیز سے ہم کہیں گے کہ آپ پیسہ دیں، ہم آپ کے نام پہ یہاں پہ اسکول بنائیں گے، اس ملک کے اندر تعلیمی انقلاب لے کے آئیں گے. میں نے کہا یہ بڑی زبردست ڈائریکشن تھی آپ کی، آپ اس میں ٹھیک جا رہے تھے، صحیح بات. بٹ آل آف اے سڈن آپ اسے چھوڑ کے آپ نے یہ پروجیکٹ لے لیا اور آ کے یہاں بیٹھ گئے. تو ہوا کیا کہ وہاں پہ جو آپ ایک مشن لے کے چل رہے تو وہ بھی ادھورا رہ گیا. تو اس وقت بھی میں کہتا ہوں وحید کہ اگر آپ پاکستانی ڈائسپورا جو امریکہ کے اندر ہے، یورپ کے اندر ہے، برطانیہ کے اندر، جس کو آپ نے بڑا ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے اور آپ کے لیے باہر نکلتے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ ایک پروونس ہمارے پاس ہے، ہم وہاں پہ گڈ گورننس کا بہترین اگزامپل وہاں پہ قائم کرنے جا رہے ہیں. فوکس نہیں ہے وہاں پہ ہم بیرونی سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے آزاد ہیں، فارن انویسٹمنٹ لانے کے لیے آپ کو مرکز سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ لا سکتے ہیں. تو ان سے کہیں میرے بھائی کہ وہاں لیکن دیکھیں علی امین کے اوپر جس طرح سے پریشر ہے، ظاہر ہے وہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ خان تو یہی کہتے ہوں گے نا، جو باہر میڈیا کے اوپر خبریں چلتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی مجھے باہر نکالو، جس طرح سے بھی ہے باہر نکالو. تو وہ ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کا فوکس تو پھر ڈیفینیٹلی ڈائیورٹ تو ہو یقیناً جاتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اور اس میں جلسے میں ان کی جو لیڈرشپ تھی، جس کے اوپر لوگوں کو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض ہے کہ جو مین لیڈرشپ تھی، جو چینلز کے اوپر ہوتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں پارلیمنٹ، وہ سوائے عمر ایوب صاحب کے تو باقی لوگ تو یہ تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا، لوگ اب جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی درست ہے کہ فیصلہ کس نے کیا، فیصلے کی اناؤنسمنٹ کس نے کی. آج جو اعتراض آ رہا ہے، کل علی محمد خان صاحب کی جو آڈیو آئی ہے مبینہ، اس میں نکات جو اٹھائے گئے بڑے جینون ہیں کہ اگر یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا بھی صحیح تو اس کی اناؤنسمنٹ یا تو بیرسٹر گوہر کو کرنی چاہیے تھی جو اس وقت پارٹی چیئرمین ہے، یا کم از کم سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کو کرنی چاہیے تھی. اس کی اناؤنسمنٹ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں کروانی چاہیے تھی. پھر اگر یہ کہا جا رہا ہے بار بار، سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ بشرا بی بی کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے، تو وہ کنٹینر پہ کیسے سوار ہوئی ہیں، انہوں نے کراؤڈ کو کیسے لیڈ کیا ہے؟ گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں میرے خیال میں کہ جس نے پارٹی کو بڑا بیڈلی ڈیمیج کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کیونکہ موب دیکھیں نا، اتنا بڑے کراؤڈ کو یعنی مینیج کرنا جو ہے، یقیناً ایک سے دوسرے بندے کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے گھر کے اندر. تو روڈوں کے اوپر اتنے بڑے کراؤڈ کو مینیج کرنے کے لیے ایک ان ایکسپیرینس بندے کو آپ نے سب کچھ ان کو انلیش کر دیا. وہاں پہ لیڈرشپ ساری کھڑی ہوتی، وہاں پہ ان کو ڈائریکشن دیتے. لیڈرشپ سے یہ ضرور ہے کہ آج یہ سوال ہونا چاہیے کہ اگر، کیونکہ بظاہر لگتا یہ تھا کہ عمر ایوب بھی بے بس سے کچھ لگ رہا تھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، علمین بھی بے بس لگ رہے تھے. ان کی باڈی لینگویج جو تھی، جو فوٹیج سامنے آئی، اس سے لگ رہا تھا کہ بالکل ایسے پاس ڈیسیژن جو ہے وہ مطلب فائنلی وہ کوئی بتا نہیں پا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے ہم نے. ہاں، لیکن میرے خیال میں کہ ایک اس ناکام کوشش سے بچنے کے لیے کہ جس سے ملک کے لیے بھی بڑی بدنامی ہوئی ہے، اگر یہ لیڈرشپ یہ سمجھتی تھی اور یہ بات اگر درست ہے وحید کہ عمران خان نے سنجانی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا، تو پھر میرے خیال میں اس لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ اس کا اظہار کرتے کھل کے، صرف حکومتی نمائندوں کو نہ بتاتے، کیونکہ ہمیں تو وہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ شاید ایک عورت اس سارے سچویشن کو فیڈرل منسٹر جو ان کی آ رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں تو بتا دیا بٹ اپنے کارکنوں کو نہیں بتایا. اور میرے خیال میں یہ پھر تقاضا تھا اس وقت کا کہ آپ بے شک بشرا بی بی کو اکیلا چھوڑ دیتے اور یہ کہتے کہ ہم اپنے کارکنوں کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ لیڈرشپ کا جو فیصلہ ہے وہ سنجانی میں بیٹھنے کا ہے. تو یہ بھی آپ نے کس مسلط کے تحت کیوں خاموش رہے، کیوں نہیں اپنے کارکنوں کو بتایا؟ تو میرے خیال میں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب، شبلی فراز صاحب، اسد کیسر صاحب برابر کے ذمہ دار ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ کھل کے اظہار کرتے تاکہ یہ مس ہیپ نہ ہوتا جو اگر ہوا ہے تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا ہوتا ہے. باقی وہی ہے کہ مشاورت کے سلسلے کو وسیع کرنا چاہیے آپ کا، اگر آپ نے لوگوں کو رسپانسبل. لیکن آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہیں سب آپ کو معلوم ہی ہے، پہلے بھی تھیں اور اب مزید اس حوالے سے رجسٹر ہو گئی ہیں انکلوڈنگ عمران خان. تو آئی ڈونٹ نو کہ اب میرا نہیں خیال یہ ریسٹ وغیرہ اگر مزید کریں گے تو، اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس تحریک انصاف کے ناکام شو سے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں تو یہ سوچ بڑی غلط ہے. خدا کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹل گیا ہے اور تھوڑا سا یہ میسج تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں کو چلا گیا ہے کہ اس طرح لشکر کشی نہیں کی جا سکتی فیوچر میں، تو بڑی اچھی بات ہے، ان کو انگیج کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عدالتوں کے تھرو اب آپ لشکر کشی کریں، آپ اتنے اگریسو ہو جائیں.
آپ ایک ایسا رجیم اسٹیبلش کر دیں کہ جس سے لگے کہ آپ کسی کے لیے کوئی سانس لینے کی بھی اسپیس نہیں چھوڑ رہے، تو یہ بھی غلط ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت، کیونکہ ریاست تو جیسے بار بار کہا جاتا ہے ماں کی طرح ہوتی ہے، اب اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس سے نیکسٹ لیول پہ جا کے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی. ایسے میں کہ جب آپ کی انٹیلیجنس ادارے ایپس کمیٹی میں بیٹھ کے اس بات کا ہمیں معلومات دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف چھوٹے سے لے کے بڑے ممالک گویا کہ اس ملک کے خلاف کھڑے ہیں اور لوگوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، ڈیجیٹل تو پھر پلیٹ گھر کے اندر تو اتفاق پیدا کریں نا. میرا خیال ہے کہ اگر کہیں غلطیاں کس سے نہیں ہوئی، کس سے نہیں ہوئی، اس طرح کے بیانیے کس نے نہیں اپنائے، پیپلز پارٹی سے لے کے نون لیگ تک، یہ کوئی تحریک انصاف نے پہلی دفعہ تو نہیں اپنایا. تو میرا خیال میں یہ رویہ حکومت کے اینڈ پہ بھی درست نہیں ہے. اب آگے کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ اور ان کو جو ہے دے شوڈ سٹ ٹوگیدر؟ دیکھیں وہی، لیکن اب عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا اپنا وہ، کیونکہ یہاں پہ جو بات کر کے وہ جاتے ہیں کہ جی ہم پوچھ کے آتے ہیں، وہ پوچھ کے آتے ہیں. تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس وقت تو دیکھیں، اس وقت جو ایک تلخیاں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ہیں وہ تو اپنے عروج پہ ہیں، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بیچ کے سیاستدان ہیں، بالخصوص مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، خود آصف زرداری صاحب بھی، آصف زرداری صاحب اگرچہ ہم کہیں ٹو سم ایکسٹینٹ وہ پارٹ آف گورنمنٹ ہے، وہ بھی ایک فریق ہیں، تو کم از کم جو 3-4 نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جن کو چاہیے کہ اس وقت ریاست بڑی مشکل میں ہے، پاکستان بہت مشکل میں ہے، دونوں طرف سے کشیدگی اور غصہ اپنے عروج پہ ہے. تو اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان سیاستدانوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اور مجھے جو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ANP ہو، وہ JUFA ہو، وہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو بین. تو پھر میرے خیال میں دیکھیں نا، ایک سینیٹرشپ کے لیے اگر آپ کو ایک بینیفٹ ملے اور اس کی بنیاد پہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں، اگر میرا خیال میں سمجھا ولی صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ تو ہر کس اس طرح کی گفتگو کرتے جس طرح کی عمل ولی کر رہے ہیں. وہ خود گزرے ہیں اس چیز سے، آپ کو پتہ ہی ہے. جس طرح بلاول کے رویے میں کہیں نہ کہیں میچورٹی نظر آتی، اسی طرح عمل کے بھی رویے میں نظر آتی ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے سیاسی سفر وہ طے نہیں کیا، وہ حالات نہیں دیکھے کہ جو آپ کو بڑے دانشمندانہ گفتگو اور فیصلوں کی ایک طرح سے رسپانسبل کرتی ہیں. تو اس وقت بڑے جذباتی ہیں. میں تو پہلے میں تو یہ کہتا ہوں آپ بھی اس پہ کوئی وہ بتائیں فائنلی کہ ہر ایک جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹے آئی تھنک اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے، تو تب معاملات آئی تھنک کہ بہتر ہوں گے. بالکل. ایک تو یہ جو ایک امپریشن آ رہا ہے نا، ایک جو امپریشن آ رہا ہے وہی جو مجھے لگتا ہے نا کہ جو بار بار ہم تنقید کرتے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر کہ وہ کیوں کہتی ہے کہ میں سیاستدانوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کوئی اس کے پیچھے نقطہ تو ہوگا. انہیں لگتا ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نہ تو پیپلز پارٹی کی قیادت اور نہ ہی مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس کوئی اختیار ہے کوئی فیصلہ کرنے کا، کوئی ریلیف دینے کا. تو اگر یہ امپریشن درست ہے تو میرے خیال میں جو تیسرا فریق ہے وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ تھوڑے سے سیاستدانوں کے ہاتھ کھولے، کیونکہ اس میں پاکستان کا نقصان ہوگا. دیکھیں جو کچھ بھی ہو، جو ہم نے بات ابھی کی ہے کہ اس جماعت کے 80 سے زیادہ ارکان ہیں، مخصوص نشستیں نہ بھی دیں، 80+ ان کے MNAs ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ایوان بالا میں ان کی ہے، اسی طرح 2/3 سے زیادہ میجورٹی کے ساتھ KP میں ان کی گورنمنٹ ہے، اسی طرح پنجاب کے اندر ان کی یہ گورنر راج کی جو بات کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آلریڈی اتنا یعنی شورش زدہ علاقہ ہے، ڈیلی ہم اپنے آفیسرز کی، اپنے جوانوں کی جو ہے نا شہادتیں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس صورتحال میں بجائے اس کے کہ وہاں پہ کچھ پولیٹیکل چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو تھوڑا سا سٹیبل کریں، ان کو مزید بہتر کریں، آپ وہاں پہ گورنر راج لگا کے آپ مزید پریشر ڈالیں گے، ان اداروں پہ بھی تو پریشر آ جائے گا نا، یقیناً آئے گا. وہاں پہ انہوں نے سارے راستے بند کر دیے پورے KP کو بیٹھ کے کسی جگہ پہ، تو پھر آپ کیسے؟ وہی ادارے ہیں کہ جو سابق فاٹا نہیں بلکہ اب تو بنو اور ڈیر اسماعیل خان اور لکی جیسے سیٹلڈ ایریا کے اندر ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. تو اگر پبلک سپورٹ خدا نہ خواستہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے وہاں پہ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا سپاہی وہاں پہ فریلی موو کر سکتا ہے؟ اور ایک مصیبت کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں. اور جو دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہی کہ جو وفاق سے یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے ایک شرپسندوں کا ٹولہ، گویا کہ آپ اس کو ایک ایتھنک لک دے رہے ہیں،
کیونکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پشتون جو ہیں وہ اس ملک کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. میرے خیال میں ایک اور خطرناک بات آپ کر رہے ہیں, مسلسل کیے جا رہے ہیں آپ. اور بھائی میرے, اس دھرنے کے اندر مظفر آباد سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, مظفر گڑھ سے بھی آئے ہوئے تھے, ڈی جی خان سے بھی آئے ہوئے تھے, مری سے بھی آئے ہوئے تھے. تو اگر آپ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ایک صوبے سے لوگ اٹھے ہیں اور وہ وفاق پہ حملہ آور ہیں, تو ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہیں آپ. تو اس امپریشن کو بھی ڈسمینٹل کریں, اس بیانے کو سے بھی پیچھے ہٹیں. اور جو میں نے بات کی ہے کہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ سیاستدانوں کو تھوڑی سی اسپیس دے تاکہ آپس میں مل بیٹھیں, کہ جو ہمیں بارہا جب سوال ہوتے بھی ہیں ایکچولی سیاستدان جب دیکھتے ہیں نا کہ ہم بینیفیشری ہیں تو وہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیا, مجھے سمجھ یہی کام عمران خان صاحب اپنی حکومت میں کر رہے تھے. نہیں وہ تو اب دیکھیں نا, یہی کام یہ جو ہے وہ اب اپنی حکومت میں کر رہے ہیں. اب مطلب دیکھیں وہ تو ہم نے اب سیاستدانوں کی وہ بریڈ ہم نے تیار کی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, ہم تو سرکار میں ہے نا, جھنڈے والی گاڑی ہے جی, ہم حکومت کے اندر ہیں, ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے. حالانکہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. دیر از آلویز این اینڈ ٹو ایوری تھنگ. نہیں تو وہ تو دیکھیں نا, پرابلم یہ نا کہ یہ بھی ہیبٹ ہم نے ڈالی ہے نا ان کو, پاور پالیٹکس کی. ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو اس کا مطلب اقتدار ہے, اپوزیشن میں بیٹھ کے خدمت نہیں کی جا سکتی. آپ دیکھیں سرحد کے اس پار گویا کہ 2 ٹرمز بی جے پی اپوزیشن میں بیٹھی رہی, اور اس کے بعد اب تیسری ٹرم ہو گئی ہے کہ وہاں پہ کانگریس اپوزیشن بینچ پہ بیٹھی ہے. لیکن راہل گاندھی کا سانس نہیں اکھڑ رہا, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی, ان کو کوئی خارش شروع نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے, کہ ہمیں تو اب 15واں سال چلا جائے گا, 14واں سال چلا جائے گا, ہم اپوزیشن بینچ پہ بیٹھے ہیں. میرے بھائی اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ کے بھی آپ پالیٹکس کر سکتے ہیں, اور پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ شیڈو گورنمنٹ ہوا کرتی ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ نے بیسٹ وے میں ہوم ورک کر کے جو حکومت کی نالائکی ہیں ان کو ایکسپوز کیا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, تو یقین رکھیں کہ 5 سال کے بعد جو الیکشن ہوگا لوگ آپ کو ووٹ کریں گے. لیکن یہ کام آپ کرنا نہیں چاہتے, آپ گالم گلوچ کرنا چاہتے ہیں, آپ دھرنے دینا چاہتے ہیں, آپ اسٹیٹ کو ڈسٹیبلائز تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو کام ہے وہ کرنا نہیں چاہ رہے. تو میرے خیال میں سیاستدانوں کو بھی یہ ہیبٹ ترک کرنی پڑے گی کہ کیا ہوا کہ آپ اگر سیاست میں ہیں تو اقتدار میں ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو چلنے نہیں دیں گے. اور ساتھ میں جو ایک نیوکلیس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی. اب یہ جو بھی ہم کہیں اپنی ڈیبیٹ میں لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں, اعتراض کریں, لیکن بہرحال اس ساری سیاست اور اس پارلیمانی جمہوریت کے اندر چلتی ہے یا نہیں چلتی, ان کا کہیں نہ کہیں کردار ہوتا ہے. تو اگر آج آپ نے ایس ایف سی کے نام سے فورم بنا رکھے ہیں, آج آپ اپنے عرب ممالک کو یا باقیوں کو کہتے ہیں اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں, یقین جانیں کہ 2 بنیادی جو شرطیں ہیں, ایک تو ہے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور دوسرا ہے لا اینڈ آرڈر. باقیوں کو چھوڑ دیں. اگر یہ 2 آپ میک شور نہیں کر پائیں گے تو خدا کی قسم آپ جتنے بڑے فورم بنا لیں, اس ملک کے اندر اگر آپ اسٹیٹس پہ نظر ڈالیں تو اس ملک کے جو اپنا لوکل انویسٹر ہے وہ بھی دبئی میں, وہ تھائی لینڈ میں, بنگلہ دیش میں, کہیں اور جگہ انویسٹمنٹ تو کر رہا ہے, اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل صحیح بتایا. بہت شکریہ شرائی صاحب, آپ تشریف لائے. افتخار شرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.